बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से और मज़ेदार से टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि जिनके हवाले से कुछ सीखना, समझना और अपनाना हम लोगों के लिए ज़रूरी हो। आज का पहला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें जी हम बात करने जा रहे हैं करियर के इंतखाब के हवाले से। हम जब भी अपने यूथ का जिक्र करते हैं, जब भी अपने बच्चों से सवाल करते हैं कि उन्होंने फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है, तो अक्सर औकात अनफॉर्चुनेटली हमें बच्चे बिल्कुल ब्लैंक नज़र आते हैं। उन्हें नहीं पता होता उनका फ्यूचर क्या है, उनका फ्यूचर प्रोफेशन क्या है, किस में उनका इंटरेस्ट है, उनका एप्टीट्यूड क्या डिमांड करता है, या फिर उनका इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज उनसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, क्या उसकी डिमांड्स है, वो इन डिमांड्स को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूथ के हवाले से जब हम बात करते हैं, स्पेशली यूथ के करियर के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो हमारे सामने आती हैं। आज का पहला टॉपिक भी इसी हवाले से है कि अपनी सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए अपने करियर का इंतखाब करना क्यों ज़रूरी है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाज़ औक़ात हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा, अगर स्पेशली वालिदैन के हवाले से बात की जाए, तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उस बच्चे का एप्टीट्यूड जो है वो उसे म्यूज़िशियन बनने के लिए कह रहा होता है। उसका एप्टीट्यूड ये डिमांड कर रहा होता है कि ये बच्चा एक बेहतरीन आर्टिस्ट बने, ये बच्चा एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। हम बज़िद होते हैं कि हमारा बच्चा हमारे ही फ़ैसले पर चले, हमारे इम्पोज़ की हुई डायरेक्शन को ही फॉलो करे। बहुत सारे ऐसे मसाइल फिर जन्म ले लेते हैं कि जिनका कोई हल नहीं मिलता। आज के प्रोग्राम में हम स्पेशली ये बात करेंगे कि हमारे बच्चे की सलाहियतें क्या हैं, उन सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने लिए बेहतरीन करियर का इंतखाब कैसे कर सकता है, वो प्रोफेशन, वो फील्ड, वो पेशा जो कि उसके लिए रिक्वायर्ड हो, जो कि उसके तमाम हालात को फुलफ़िल कर रहा हो, उसकी ख्वाहिशात को, उसके एप्टीट्यूड को, उसके इंटरेस्ट को, और कहीं ना कहीं हमारी ख्वाहिशात को भी पूरा करता हुआ दिखाई दे। तो इसको हम आज जो है डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा कि जब एक बच्चे का एप्टीट्यूड हम जज करने की कोशिश करते हैं, उसके इंटरेस्ट लेवल को हम जांचने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ बीइंग अ पेरेंट हमें किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, बीइंग अ टीचर हमें किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, और एक सोसाइटी का फ़ाल किरदार बनाने के लिए उसको किस तरह से तरबियत देनी है, इस पर भी ज़रूर बात होगी। इसके साथ साथ आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, अगर उसके हवाले से भी बात करें तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम 3 फेजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि माजी से, अपने तमाम तजुर्बात से हम कैसे सबक हासिल कर सकते हैं, हाल को किस तरह से जो है वो पुरएतमाद बना सकते हैं, या हाल पर हमें किस तरह से फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है, एतमाद रखना है, और फिर इन दोनों के साथ साथ हमने अपने फ्यूचर को भी प्लान करना है, फ्यूचर को प्रिपेयर करना है कि हमारा आने वाला वक्त, हमारा मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। इन तीनों फेजेस से जब एक इंसान गुजरता है तो उसे कितना सीखने का मौका मिलता है, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता है, या फिर जितनी भी उसके सामने चीज़ें आ रही होती हैं, जो ख़यालात, जो एक्सपीरियंसेस, जो मुशाहिदात, जो तमाम तर ऑब्जर्वेशंस लेकर वो आगे अपने फ्यूचर की तैयारी करते हैं, उनको किस तरह से उसने हैंडल करना है, जो ऑब्स्टिकल्स, जो हर्डल्स बीच में आ रही हैं, उनसे कैसे गुजरना है, इस पर भी इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान भी मौजूद हैं जिनसे इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जी कि सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए अपने करियर का इंतखाब क्यों ज़रूरी है, और एक इंसान किस स्टेज पर अपने करियर का इंतखाब करता है। बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें अयाज़ महमूद, जो कि क्रिएटिव कंसल्टेंट हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया अयाज़ आपकी तशरीफ़ आने का। you so अयाज़ के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं उनको भी वेलकम करते हैं। फ़र्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रहे हैं, फ़हीम वज़ीर हैं, चेयरमैन हैं जी यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। वेलकम करते हैं फ़हीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। बात का आगाज़ करेंगे अयाज़ से। अयाज़, क्या कहना चाहेंगे, ये जो आज हमारा पहला टॉपिक है यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग है और हर किसी के लिए ज़रूरी है कि करियर का इंतखाब और फिर सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए एक मैचिंग बनानी है। ये मैचिंग क्यों ज़रूरी है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेन चीज़ जो हमारे पास हमारे काम के हवाले से होती है, वो हमें हर ज़ाहिर है आजकल जो स्टडीज़ हम लोग कर रहे होते हैं या कोई कोर्सेज़ कर रहे होते हैं, हमारा कोई ना कोई छोटा मोटा कोई गोल या ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म उससे कनेक्टेड होता। तो अगर हम अपने कोर्सेज़ या स्टडीज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर ये डिसाइड कर लें कि हमारा उसमें इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में है, और उस इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अगर हम अपनी स्टडीज़ को भी
उसी डायरेक्शन पे ले आएँ और हम अपनी जो भी एबिलिटीज़ हैं उनको ट्रांसलेट कर पाएँ उन सारी कैपेसिटीज़ के साथ जिस साइड पे हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो थोड़ा सा फेस करना पड़ जाता है वो हमारे इर्द गिर्द का है कि आजकल ट्रेंड में क्या चीज़ है उस चीज़ को किया जाए। तो इसमें अमूमन होता ये है कि हम ट्रेंड वाली चीज़ को कर तो लेते हैं, अमूमन लोग कोर्सेज़ भी कर लेते हैं, लेकिन वो उस तरीके से एक्सेल नहीं आगे कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि पर्सनल इंटरेस्ट उनका उस तरीके से नहीं होता। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे है वो ये है कि पहले तो फिगर आउट किया जाए कि आप किस तरह की चीज़ में जाना चाहते हैं और उसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर वर्कआउट किया जाए। रैंडमली एक हम सडनली कोई ये देख के कि मैंने अगर मैट्रिकुलेशन कर लिया या एफएससी कर लिया तो उसके बाद मैं कोई सब्जेक्ट तलाश करूं तो जो चीज़ जिसका रिवाज होता है उसके अंदर हम चले जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अगर हम टाइम दें, रिसर्च करें कि कौन सी बेहतर चीज़ है जिसके अंदर मैं बेहतर तरीके से अपने एबिलिटीज़ को भी फ्लरिश करूं और फिर जाहिर है वही चीज़ हम मेरे अपने भी काम आएगी, कैरियर में भी काम आएगी और लोगों को भी आप बेहतर तरीके से कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहली तो ये चीज़ है कि आप सही चॉइस यहाँ पे करें कि आपने पढ़ना क्या है और आपका अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में। जब आपका इंटरेस्ट होगा और आप उसी चीज़ की स्टडी करेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू कम अप विद सम बेटर ऑप्शंस। तो जब आप अपनी स्टडीज़ को करते जाते हैं तो वही टाइम होता है कि आप डिसाइड कर चुके होते हैं व्हेन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, तो आपको पता होता है कि इवेंचुअली यू आर गोइंग टू बी इन दैट पर्टिकुलर कैरियर। बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी के पेरेंट्स के कहने पे या रिलेटिव्स के कहने पे या और किसी प्रेशर के ऊपर आप ये कहते हैं कि जी ठीक है मैं कॉमर्स में चला जाता हूँ या किसी फील्ड में चला जाता हूँ, आजकल बहुत रवाज है, इसमें इनकम बहुत ज़्यादा है, इस तरह के इश्यूज होते हैं, तो होगा क्या कि एक टाइम आएगा कि वो आपकी अंदर ना आप फील करेंगे कि नहीं मैं कोलैप्स हो रहा हूँ। उसकी वजह क्या होती है कि आपका अपना इंटरेस्ट तो है नहीं, आपको मजबूरी में वो स्टडी भी करनी पड़ रही है। आप जब वो पढ़ेंगे भी तो आप शायद इतना अच्छा रिजल्ट भी ना दें। अच्छा, एक तो मजबूरी, एक वो जो टैगलाइन हमारे साथ चल रही होती है ना, MBA कर लो अच्छा कमाओगे, डॉक्टर बन जाओ जिंदगी संवर जाएगी, शायद उसके भी अंडर प्रेशर हो जाते हैं। एग्जैक्टली हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो पैसे कमाना जब स्टडीज के साथ जुड़ जाएगा तो रिजल्ट शायद ना मिल पाए। सही। और हो सकता है अगर पैसे किसी ने कमाने भी शुरू कर दिए तो वो किसी ना किसी जगह पे जाके वो बंदा ज़रूर इस रिग्रेट में आएगा कि ये मैंने क्या किया। सही। कि बेहतर ये है कि मुस्तकबिल में किसी रिग्रेट में जाने से बेहतर है, क्योंकि पैसे एक ऐसी चीज़ है जो कि वेरिएबल है, वो आ भी सकता है और जा भी सकता है। और वो ऐसे लोग जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है या कोई किसी ऐसे डिसिप्लिन में गए हैं जिसको आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा अर्निंग की जा सकती है, तो इनकम इज़ नॉट गारंटीड, यू नेवर नो व्हाट कुड हैपन टुमारो विद यू। तो बजाय इसके कि आपके पास पैसा भी आ जाए और आप बूढ़े भी हो जाएं और उसके बाद आप रिग्रेट करें कि काश मैंने वो कर लिया होता, इनकम का क्या है। सही। तो ये क्योंकि वो एक पैशन जो है वो कहीं ना कहीं रुक गया। क्यों? और ये कहा भी जाता है कि अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो यकीनन आपकी लाइफ बन जाती है। फ़हीम, आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं कि पैशन का ही प्रोफेशन होना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात 100% मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आप का जो पैशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप उस प्रोफेशन बना ले उस पैशन को, तो वो आप ना 100% डिलीवर कर सकते हो। आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उस चीज़ में, वो आपकी मतलब 100% हो जाती है। और जो इनपुट आप दे रहे होते हैं तो एग्जैक्टली उसी हिसाब से आपका आउटपुट भी मिल रहा होता है। सही। अच्छा, ये तो होना चाहिए, उसको हम डिस्कस करें। लेकिन जैसे अभी अयाज बात कर रहे थे कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, किसी का कहा हुआ फैसला मानना है, किसी की ख्वाहिश को पूरा करना है, तमाम लोग एक तरफ जा रहे हैं, सोसाइटी इस तरफ मूव हो रही है, तो चलो मैं भी ये कर लूँ, ट्रेंड सेट हो गया है, अब मुझे भी यही करना है, इसी कोर्स में अपने आप को एक्सेल करना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा आज का बच्चा, हमारा आज का स्टूडेंट, आज की यूथ फेस कर रही है। इनको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बीइंग एज ए चेयरमैन ऑफ यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा जो विज़न है, जो मोटिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी ये है कि हम स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस पे काम करें। और इसी तरह के जो सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, पेरेंट्स पे भी सोसाइटी का जो है ना, बाहर जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनका प्रेशर होता है। तो इस तरह जो यूथ होता है, हमारे जो बच्चे हैं आजकल के, तो उन पे यही प्रेशर होता है। मतलब वो प्रेशराइज कर रहे होते हैं, उनको अपना जो डिसीजन उनका होता है, जो माइंड सेट होता है, उनको वो उस रास्ते पे नहीं चलने देते। हम उसको फोर्स करते हैं कि आपने ये करना है। और स्पेशली हम इसी पे काम करें क्योंकि हम डिफरेंट सेशंस और
ایکٹیویٹیز ایسے ارینج کر سکے اسکولز اینڈ کالجز میں جو کہ بیکورڈ ایریاز آف پاکستان ہے موسٹلی. تو اس میں یہ ہوگا کہ مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے, کس طرف اس کا رجحان ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے وہ. والدین یا پیرنٹس یا سوسائٹی کے لوگ وہ کچھ کہیں گے کہ آپ یہ کریں یا یہ بن جائے, لیکن وہ خود کیا سوچتا ہے, اس کے مائنڈ میں کیا ہے اور وہ کس طرف جانا چاہتا ہے. اصل چیز یہ ہے. باہر کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جب بچوں کو پہلے اسکول میں ایڈمٹ کراتے ہیں تو ان کو اس طرح مطلب ایک بڑے سے حال میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, ٹیسٹ کرتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کا جو رجحان ہے وہ کس طرف جاتا ہے, اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. تو وہ پھر اسی چیز میں, اسی لائن میں, اسی فیلڈ میں اسی بچے کو ایڈمٹ کراتے ہیں اور اس کو مطلب وہی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور انہی لائن میں ان کو وہ آگے لے کے جاتے ہیں. تو اسی طرح ہوتا ہے ہمارے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جو بھی ساؤتھ ایشین پورا بیلٹ ہے آلموسٹ اس میں یہی مسئلہ ہے, یہی ایشو ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہی چیز ہے جو کہ ہمیں روکے رکھا ہے آگے بڑھنے سے بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود بھی ماشاءاللہ, اور یہی جو جملہ ہے یہ شاید ہمارے پیرنٹس سوچتے ہیں تبھی وہ انسیکیور ہو جاتی ہیں اور وہ پھر اپنا دیا ہوا فیصلہ ہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہی کرے جو ہم کہہ رہے ہیں. اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے تو وہ ڈاکٹر ہی بن کے دکھائے, انٹل اور انلیس اس کی خواہش ہے, اس کا رجحان ہے, اس کا ایپٹیٹیوڈ ڈیمانڈ کرتا ہے, اس کا انٹرسٹ ہے یا نہیں, ہم اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے. بالکل ایگزیکٹلی. آپ نے پہلے بات کی کہ مطلب کوئی بندہ اگر آپ پیرنٹس ان کو فورس کرے ہوتے کہ آپ نے انجینئر بننا ہے, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن اس کی لنگوسٹک جو انٹیلیجنس ہے, لنگوسٹک مینس کہ وہ اس میں ایکٹنگ سکلز ان کی اچھی ہے, ان کے مطلب وائس ان کا اچھا ہے, تو وہ مطلب سنگنگ میں وہ بیٹر پرفارم کر سکتا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی کی وجہ سے اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو کے پی کے لوگ جو ہمارے پختون لوگ ہیں تو وہ اس چیز کو زیادہ مائنڈ کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ مطلب جانا چاہتا ہے ایکٹنگ میں یا سنگنگ میں, اس طرح کے پروفیشنز میں, تو وہ ان کو مطلب ایک ڈفرینٹ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو اچھا نہیں کنسیڈر کیا جاتا. اور پھر بھی جو باقی جتنے بھی مطلب ایریاز ہے جو بیکورڈ انڈر پریویلیج ایریاز ہیں اس میں بھی یہی مسئلہ پایا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے مطلب جو بچے جن کا وہ ایک پوٹینشیل ہوتا ہے اس میں اندر کا ٹیلنٹ ہوتا ہے, وہ خود وہ ایکسپلور نہیں کر سکتے, وہ اس کو آگے نہیں لا سکتے. تو یہی ایشوز ہماری سوسائٹی میں بہت ہے. اور ہم خود بھی یہ یوتھ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے ہماری, تو اس چیز پہ ہم کام کریں کہ ان جیسے جو مسائل ہیں. آپ کیا کام کر رہے ہیں اور اس کا رسپانس کیسا ہے, آنے والے وقت میں ہم ضرور اس کے حوالے سے جانیں گے اور اپنے ناظرین کو بھی بتائیں گے کہ وہ بچے, وہ ہماری یوتھ جو کہ اصل سرمایہ ہے اس ملک کا, لیکن اگر وہ کنفیوژن کا شکار ہیں تو ان کی کنفیوژن ہم نے دور کرنی, کیسے کرنے, اس پر مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس میں پہلے ٹاپک کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کریئر کا انتخاب کرنا کیوں ضروری ہے. اس پر ہم جان رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اپنی صلاحیتوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا پوٹینشیل ہے, کیا ٹیلنٹ ہے, ہمارا ایپٹیٹیوڈ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, ہمارے انٹرسٹ لیول کیا ہے. اور ہمارے بچوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, جب یوتھ کو ڈسکس کرتے ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک سیکیور لائف گزارے, ایک اچھی زندگی گزارے, تو اس کا فیوچر اور اس کی تمام تر حالات و واقعات کو ہم ڈسکس جب کرتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں اس کے کریئر پر ہم آ کے رکتے ہیں کہ اس کا پروفیشن کیا ہونا چاہیے, اس کا پیشہ کیا ہونا چاہیے, کس فیلڈ میں اس کو ایکسل کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں جو کہ ہم ڈسکس کریں. ایک اور مہمان بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا تعارف کراتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں, نازیہ حامد ہیں جی, ٹرینر ہیں, لائف اسکل ایکسپرٹ ہیں. ویلکم کرتے ہیں نازیہ, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. نازیہ, آپ کے آنے سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی بڑی انٹرسٹنگ تھی. اس میں ہم دو فیزز ڈسکس کر رہے تھے. ایک تو وہ کہ ایک بچے کا ایپٹیٹیوڈ اس سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے, کیا اس کے انٹرسٹ لیول ہے. ہم اس کو تو نہیں دیکھتے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا کہا جا رہا ہے. تم ڈاکٹر بنو, تم انجینئر بنو, تم اکاؤنٹنٹ بنو تاکہ تمہاری زندگی سنور جائے. یہ جو فیصلے اس پر امپوز کیے جا رہے ہیں, آیا اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے, نہیں ہے, اس کا انٹرسٹ ہے, نہیں ہے, لیکن اس کو بن کے دکھانا ہے. اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اچھا, اس میں جو پریشر ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کو فالو کرنے کا یا کسی بھی چیز کو اڈاپٹ کرنے کا,
وہ آپ کی ایفیشنسی کو ایک دم کم کر دیتا ہے, یا آپ کی جو پرفارمنس ہے چاہے وہ پڑھائی میں ہے, ایگزامز میں ہے, یا پھر آگے جا کے جاب کے سیکٹر میں ہے, اس میں جب آپ پریشرائز فیل کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنا بیسٹ دے نہیں پاتے. سو بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو کہ روٹ لیول سے چینج ہونے والی ہیں. اب تو خیر بہت چینج آ بھی گیا ہے, لیکن جو پیرنٹس ہیں یا آپ کے جو گارجینز ہیں یا جو لوگ آپ کو ایڈوائز اور گائڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیسکلی ٹرینڈس بھی فالو کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ٹائم پیریڈ میں ڈاکٹرز کا بہت ٹرینڈ تھا, انجینئرس کا بہت ٹرینڈ تھا, پھر MBAs, اکاؤنٹنٹس, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے ساتھ ایک پری ڈیسائیڈڈ قسم کا اسٹیٹس اور ایک پری ڈیسائیڈڈ قسم کا ایکسپیکٹیشن سکسیس لیول ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. تو لوگ اس کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ اچھا ہمارا بچہ یہ بنے گا تو سکسیزفل ہو جائے گا. ہاں, سو پیرنٹس کے لیول پہ, اور سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اس چیز کو انیبل کر سکتے ہیں بچوں کے اندر, ینگ اسٹوڈنٹس کے اندر, کہ وہ ریئلائز کریں کہ ان کی اپنی پوٹینشیل کیا ہے. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری پوٹینشیل یا ہماری اسکل سیٹ ایکچولی کیا ہے. صحیح. بہت سارے بچے بہت آرٹسٹک ہوتے ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, مگر وہ میتھس میں اچھے نہیں ہیں. بہت سارے بچے میتھس میں اچھے ہیں تو باقی چیزوں میں اچھے نہیں ہیں. تو یہ آئی تھنک ایک بڑا اچھا انڈیکیٹر ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے بھی اور انسٹیٹیوشنس کے لیے بھی, کہ وہ اس کے حساب سے بچے کو ایک سرٹن ڈائریکشن اور گائیڈنس دے سکیں. صحیح. سو جو بات ہے نا کہ پیرنٹس ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا آپ نے XYZ بننا ہے, تو وہ ایک گائیڈ لائن کے طور پہ تو لی جا سکتی ہے, لیکن وہ ایک پری ڈیسائیڈڈ ٹول نہیں ہو سکتا کہ بس یا کامیاب زندگی کا ضمانت نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی, بالکل نہیں ہو سکتی. آئی تھنک دس ہیز ٹو بی ریئلائزڈ بوتھ اینڈس کے اوپر. اور پھر مجھے لگتا ہے اگر جب آپ تھوڑے سے بڑے ہیں, لائک جب آپ کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں, آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کے انٹرسٹ کا نہیں تھا, مگر آپ نے پڑھ لیا ہے. پھر بھی آئی تھنک یو ہیو اے لاٹ آف ٹائم ٹو ری ڈو تھنگز اور اپنی اسیسمنٹس کرنا, کیونکہ پریکٹیکل لائف میں اسٹل ابھی بھی آپ نے جانا ہے. تو جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے اور تھوڑی سی اپنی اسیسمنٹ اور اپنی اورینٹیشن اس گول کے ساتھ کر لیں, سو بیسکلی گول کمپیٹیبلٹی کر لیں. آپ کے پیرنٹس نے اگر ایک گول آپ کے لیے سیٹ کیا ہے, آؤٹ آف رسپیکٹ یا آؤٹ آف انٹرسٹ, آپ اس کو بھی اڈاپٹ کر لیں اور تھوڑا سا اپنے جو آپ کے گولز اور انٹرسٹ ہیں ان کو میچ کر لیں. صحیح. جو آپ یہ کمپیٹیبلٹی کر لیں گے نا, تو میرا خیال سے کہ ایک بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. بہتر فیصلہ, اور جو آگے رزلٹ ہوتا ہے نا, چاہے وہ جاب سیکٹر میں ہے یا چاہے پڑھائی والے سیکٹر میں ہے, آپ کا رزلٹ یقیناً اچھا ہوگا. یقیناً. کیونکہ صرف آپ اگر سنگل گول جو کہ آپ کو کسی نے امپوز آپ کے اوپر کیا, اس کو پریشر سمجھ کے لے کر چلیں گے اور مجبوری میں ایکسیپٹ بھی کر لیں گے, تو کبھی بھی آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے. بالکل, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی, اسی کو میں آگے لے کر چلوں گی. ایاز, جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی ہم مسئلہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی الٹیمیٹ ہم نے کوئی نہ کوئی سولوشن نکالنا ہے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی بھی ڈسکشنز ہم کریں اس کے کوئی نہ کوئی سولوشن پہ ہم آئیں. ماشاءاللہ سے آپ سب اپنے اپنے پروفیشن کے ایکسپرٹ ہیں, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ نے جب اپنے کیریئر کا انتخاب کیا, اس پروفیشن میں آنے کا جب سوچا, تو کیا کسی کے کہنے پہ کیا, انٹرسٹ لیول کیا تھے, کیسے اپنے ایپٹیٹیوڈ کو جانا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے, میں یہاں پہ ایکسل کر سکتا ہوں؟ اس کے اندر ایک چیز جو میں اپنے اوپر آتا ہوں, لیکن میں پہلے ذرا تھوڑا سا ایک چیز جو میں نے فگر آؤٹ کی اور میں نے دیکھا بھی کچھ ایگزامپلس جو کہ شاید ابھی اتنی زیادہ سوسائٹی میں ہماری نہیں ہے, لیکن یہ چیز ایوالو ہو رہی ہے کہ بچے اپنی ٹین ایج میں یا ارلی ٹین ایج میں دے گیٹ ٹو دا پوائنٹ کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ان کا انٹرسٹ ہے. اب یہاں پہ آ جاتی ہے چیز کہ ہاؤ ٹو کنونس دا پیپل اراؤنڈ دیم. تو اس کے لیے ایک جو چیز ہے جس کو میں نے خود بھی اپنے اوپر اڈاپٹ کیا, وہ یہ ہے کہ یو ول ہیو ٹو ڈو دا کیپیسٹی بلڈنگ آف یور سیلف ان دیٹ پرٹیکولر ڈائریکشن. فار ایگزامپل, میرا 3D اینیمیشن اور انسائٹس پہ بہت زیادہ انٹرسٹ تھا, تو آج سے کوئی 20-25 سال پہلے اس طرح کا کوئی انسٹیٹیوٹ اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں, اور نہ ہی کوئی لرننگ ریسورسز اتنے زیادہ تھے. بٹ وٹ آئی ڈیڈ, آئی کیپٹ آن ٹرائنگ آن دوز تھنگس, اور جہاں سے جو تھوڑا بہت مجھے سیکھنے کو ملتا تھا, میں اس چیز کو اڈاپٹ کر کے پریکٹس کرتا تھا. جب آپ کی ریزلٹس, جب آپ ٹین ایج میں ہوتے ہیں یا ارلی ٹین ایج میں ہوتے ہیں, تو آپ کا میکسیمم پوٹینشیل ہوتا ہے, اور آپ کی دماغ کے اوپر بہت ساری ٹینشنوں سے آپ آزاد ہوتے ہیں, تو آپ کی کیپیسٹی فل یوٹیلائز ہو سکتی ہے. اگر اس ٹائم پہ آپ اپنی کسی ایک چیز کو ایک ڈائریکشن پکڑ لیں اور اس کے اندر اپنی کیپیسٹی بلڈنگ شروع کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ہر کسی سے اس ٹائم پہ ڈسکس اس حد تک ضرور کرنا چاہیے کہ آپ کو بہتر گائیڈ لائن مل جائے, پیرنٹس کو بھی ہیلپ آف کورس کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ چیز کے کوئی ایسے غیر مناسب کانسیکوینسز نہیں ہیں, تو آپ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ اس ڈائریکشن میں کریں اور رزلٹ دکھائیں. بالکل. جب آپ کے پاس رزلٹ ہوگا, یو ڈونٹ نیڈ ٹو مینشن پیپل دیٹ آئی وانٹ ٹو گو ان دس فیلڈ. آپ کو خود ہی سب کہیں گے کہ you have chosen something best for you, this is what you can do best for you.
تو دس از واٹ ہیپن ٹو می ایکچولی. تو میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اگر تھوڑا سا اس چیز کے اوپر ہم ٹرین کریں بچوں کو, وہی بات ہے کہ ان کو تھوڑا سا ہمیں ذہنی طور پہ آزاد کرنا پڑے گا کہ وہ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ وٹ دے وانٹ. آف کورس تھوڑا سا چیزوں کو کرب آؤٹ کرنا پڑتا ہے, پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو بے مہار نہیں چیزوں کو چھوڑنا ہوتا, لیکن آپ ان کی پوائنٹ آف ویو کو اور ان کی خواہش کو تھوڑا سا سنیں, پھر اس کے بعد جو بیسٹ گائیڈنس ان کو دی جا سکتی ہے اس پرٹیکولر فیلڈ میں, یا جو پروفیشنل ہے اس سے ملاقات بچوں کی کروائی جائے. ہم اس چیز میں یہ لمیٹڈ نہ ہو جائیں کہ بچے نے پڑھائی مکمل کر کے ہی اس سائڈ پہ سوچنا ہے کیریئر کے بارے میں یا کسی بھی پروفیشنل ایکسپرٹیز کے بارے میں. ارلی ایج میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے, گیٹ ہم انٹو کانٹیکٹ وتھ سم آرٹسٹ, تاکہ اس کو پتہ چلے. دیکھیں آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بچے کو آپ نے آرٹ فیلڈ سے نکالنا بھی ہے تو اس کو آرٹسٹ سے ملوائیں. ہی ول میٹ ہم, اور کچھ تھوڑا سا ٹائم اس کے پاس بچہ یا بچی جب گزاریں گے یا ان کے کام سے انسپریشن لیں گے, اور ضروری نہیں وہ کسی پروفیشنل آرٹسٹ سے ہی ملے, آن لائن بہت سارے ریسورسز ہیں جن سے بچے سیکھ سکتے ہیں. تو وہ جب وین دے ول گو تھرو آل دیز تھنگس, دے ول ڈو دا پریکٹس, ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہاؤ مچ کیپیبل دے آر انٹو دس فیلڈ, وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, کہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ آل آف اے سڈن ایک بلاک کریں گے ان کی ڈیزائر کو, اسنپ کر دیں گے, جی اسنپ کریں گے, تو وہ ایک تو ریگریٹ بھی رہے گا اور وہ کبھی بھی پرفارم نہیں کر پائیں گے. بالکل. تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ بچے کو خود بھی سمجھنا چاہیے اور پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کا کوئی انٹرسٹ ہے تو اسی تھوڑا سا اسے موقع دے دیا جائے اور کیپیسٹی بلڈنگ اس کی جائے. ہمارے سامنے رزلٹ آ جائیں گے اینڈ وی ول گیٹ نو کہ واٹ از دا بیسٹ تھنگ. بالکل, یہ بہت اچھی بات. فہیم, یوتھ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ماشاءاللہ سے آپ رن کر رہے ہیں, تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کس سٹیج پہ آپ کو لگتا ہے کہ بہترین سٹیج ہے جہاں ایک بچہ یا بچی یہ سوچ سکتا ہے کہ میرا کریئر کیا ہونا چاہیے, کس پروفیشن میں مجھے جانا چاہیے, کون سا کورس, کون سی فیلڈ میرے لیے جو ہے وہ سوٹیبل ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ مطلب بچوں کو جب وہ پرائمری لیول پہ ہوتے تو وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ میں نے کہاں جانا ہے. ہاں, اس کی اسکولنگ اچھی کرائے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کو جتنی بھی فیسلٹیز ہے وہ پرووائڈ کیا جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب وہ مطلب میچورٹی کے لیول تک پہنچے, جو جب ان کا ٹین ایج سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور آفٹر انٹرمیڈیٹس میں بھی ان کو یہی سوچنا چاہیے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد مطلب اس کا جو مینٹل لیول ہے وہ خود کو سیلف انالائزیشن جو ہے وہ خود کو انالائز کرے کہ کیا پوٹینشیل ہے, کیا اسکلز ہے میرے اندر, اور میں مطلب کس سائڈ پہ یا کس ڈائریکشن میں مجھے جانا چاہیے, کون سا فیلڈ مجھے آپٹ کرنا چاہیے. تو سیلف انالائزیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ خود کو انالائز کریں کہ مطلب کیا کیپیبلٹیز ہیں مجھ میں اور میں کس فیلڈ میں زیادہ سوٹیبل ہوں گا. تو اس کے اکارڈنگلی اگر آپ اس چیز کو آگے لے کے جائے تو آپ کا کیریئر, آپ نے جو بات کی کہ مطلب پیشن جو ہے, تو آپ اس کے اکارڈنگلی اس کو اپنا پروفیشن بھی بنا سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں جو کہ اپنی صلاحیتوں کو نہیں دیکھتے, یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا پیشن کیا ہو سکتا ہے, انہیں کیا کرنا چاہیے. وہ تو بس یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایف ایس سی کر کے دیکھ لیں گے, میرٹ پہ آ گئے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں آئے تو کچھ اور دیکھا جائے گا. یہ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ یہ بالکل ہمارے جو سوسائٹی ہے تو اس میں مطلب وہ خود کو ایکسپلور نہیں کر سکتے, وہ نہیں جانتے کہ مجھ میں کیا ہے. وہ بھی سارا کچھ جو فیکٹرز ہے وہ اس میں پیرنٹل فیکٹرز آ جاتا ہے, اس میں ہماری سوسائٹی کا پریشر آ جاتا ہے جہاں پہ ان کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کو پھر پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اگر ان کی گرومنگ ایک فار ایگزامپل اسلام آباد میں جن بچوں کی گرومنگ ہو جاتی ہے یا وہ مطلب یہاں پہ بڑے ہو جاتے ہیں, یہاں پہ ان کی اسکولنگ ہو جاتی ہے, تو ان کا جو مینٹل لیول یا تھنکنگ یا اس کا اسکول آف تھاٹس ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو باقی ایریاز کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں. تو اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ مطلب وہ خود کو جو وہ ایکسپلور نہیں کر سکتے, وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ میں مطلب کیا اسکلس ہیں میرے اندر یا میں آپ یہ سمجھتے فہیم کہ آرگنائزیشنز یا انسٹیٹیوٹس کا اتنا کردار نہیں ہے, ایک بچہ ایک جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ گھر بیٹھے بھی اپنا ایپٹیٹیوڈ جج کر سکتا ہے یا اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ جانچ سکتا ہے کہ میرے اندر کیا پوٹینشیل ہے, کیا ٹیلنٹ ہے؟ بالکل کر سکتا ہے, لیکن سارے اسٹوڈنٹ اس طرح نہیں ہوتے یا سارے بچے اس طرح نہیں ہوتے. وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بات کی, انوائرمنٹ پہ بہت مطلب ڈپینڈ کرتا ہے, انوائرمنٹ کا بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے اس چیز پہ. وہ ہر کسی کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں ہوتا کہ مطلب آپ کی جو تھنکنگ ہاریزون ہے وہ براڈن ہو جائے. تو اس چیز پہ مطلب وہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے ہر کسی کو,
اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو موسٹلی ہمارے پاکستان میں وہی بات ہے, ہم فائنینشلی مطلب اتنے اسٹیبل نہیں ہے, اور وہ ہر طرح ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے بچے کا فیوچر سیکیور ہو جائے. جی جی بالکل, چاہتا ہر کوئی یہی کہ بچے ہمارے سیکیور ہو جائے, لیکن اس کے لیے ریسورسز بھی چاہیے ہوتے ہیں, اور ان ریسورسز میں ہم لے کریں مطلب ہر کسی کو, یا گورنمنٹ اس چیز میں مطلب وہ رسپانسبل اس طرح نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب وہاں سے بیک اپ پہ آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو مطلب آپ سارے سب لوگوں کے لیے, سب بچوں کے لیے اس طرح نہیں کر سکتے, وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. صرف وہ خواہش کی حد تک ہی رہ جاتے. اس کو مزید بھی ہم ڈسکس کریں گے, نازیہ سے جانیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی خواہشات اور صلاحیتوں کو میچ کر سکتے ہیں, کہ ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں کیا وہ ہماری خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی خاص پروفیشن سے منسلک ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ایفرٹس کرنی ہے, کتنا جو ہے وہ خود کو سمجھانا ہے, اور کس طرح سے حالات کو بدلنا ہے. اس پر بات کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا پہلا ٹاپک جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کریئر کا انتخاب کرنا ضروری ہے, اور یہ ضرورت ہم کس طرح سے پوری کر سکتے ہیں. اس میں تربیت کا کیا کردار ہے, ماحول کا کیا کردار ہے, ہماری سوسائٹی کا کیا کردار ہے, اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, اور اسی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نازیہ سے بات کریں گے. نازیہ, جس طرح سے پہلے بات ہو رہی تھی اور میں نے کہا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے ڈسکس کریں گے. ایک تو خواہش ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, فار ایگزامپل میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. اب میرا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے, میرے اندر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے, میرے اندر پبلک ڈیلنگ کی کوئی بھی خصوصیت نہیں ہے, میں لوگوں سے نہیں بات کر سکتی, میں اچھا طبیب نہیں بن سکتی, یا پھر میرے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں کہ میں ڈاکٹر بن سکوں, ایف ایس سی کر سکوں, یا پھر میڈیکل کی فیلڈ کو آپٹ کر سکوں, پھر بھی خواہش سٹل ایگزسٹ کر رہی ہے. ان دونوں کے اندر کمپیٹیبلٹی کس طرح سے کریٹ کی جا سکتی ہے, اور کتنے مراحل سے گزرنا ضروری ہے؟ اچھا, اس میں دو فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ہم بہت فکسیٹڈ اپروچ لیں نا, کہ لیٹ سپوز ایک بچہ ہے, اس کی خواہش ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے, نہ تو اس کی فائنینشیل سینیریوز یا ریسورسز الاؤ کرتے ہیں اس کو, اور اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ میرے سے تو یہ پڑھائی ہوگی نہیں. سو سم ٹائمز اپنی اس اپروچ سے باہر نکلنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں ریسورسز کی ایک بات یہ کرتی ہوں کہ جب آپ کسی ایک سرٹن ڈگری یا کسی کوالیفیکیشن کو اچیو کرنے کے بارے میں پلان کرتے ہیں یا سوچتے ہیں, تو اب جس ایٹماسفیئر, جس زمانے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اگر آپ چاہیں تو بہت ساری چیزیں جس کے لیے آپ کو واقعی فزیکل ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, فائنینشیل خاص طور پہ, لیکن بہت کچھ اگر ہم اسکل کے حوالے سے بات کریں نا, ایسا اویلیبل ہے ہمارے لیے جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس میں صرف آپ کو اپنے روٹین, ٹائم ٹیبل اور ایک ڈسپلن اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے. ونس یو نو دیٹ آپ کا ایک ٹائم ٹیبل آپ کے پاس ہے, آپ کی ایک ٹائم لائن آپ کے پاس ہے, آبجیکٹیو آپ کے پاس ہے, تو میرے خیال سے اس کو ون بائی ون کسی نہ کسی طرح اسٹیج کے اوپر جا کے آپ اچیو کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو جنرلی, بیکاز میرا بہت تعلق رہا ہے ہائر ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی, اور اوور آل ایک زمانے تک ان کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی اسکل کیا ہے, اور ان کو ایک زمانے تک یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا اچھا کر سکتا ہوں. سو میں اس کو بریک کر لیتی ہوں وہاں پہ. وہ ایسے کہ جو آپ کی ڈگری یا کوالیفیکیشن ہے وہ آپ کی زندگی کا ایک سیگمنٹ ہے, موسٹ امپورٹنٹ. دوسری آپ کا جو سیگمنٹ ہے آپ کی لائف کا, وہ یہ ہے کہ آپ کتنے کیپیبل ہیں اس کے ساتھ میچ کرنے میں, یا اگر آپ نے ایک سرٹن ڈگری کی ہے, آپ اس کو آگے پرسو نہیں بھی کرنا چاہتے تو اٹس فائن, آپ وہ پرسو کر لیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بیسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اپنی سیلف اسیسمنٹ اور بہت ساری ٹول کٹس, بہت ساری اسیسمنٹ ٹیکنیکس اویلیبل ہیں. اگر آپ کو انٹرسٹ ہے واقعی, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ذرا کھنگال لیں اچھی طرح سے کہ یہ میرے لیے ہے اور یہ میرے لیے نہیں ہے. اب تو آن لائن اتنے ٹیسٹ اویلیبل ہیں جو کہ آپ کے ایپٹیٹیوڈ کو, آپ کی پرسنالٹی کو اسیس کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, وہ رزلٹ بھی دیتے ہیں اسکورنگ میں بھی. اور پھر آپ نیکسٹ ٹائم وہ کریں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ میں نے اس دفعہ اس سے تھوڑا بہتر کیا ہے, اور وہ آپ کو بہت سارے پیرامیٹرز کے اوپر جا کے گائیڈ لائنس مل جاتی ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. ہاں, کرنا چاہیں تو. سب سے پہلی بات تو یہ
کہ میرا خیال سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ایک سوسائٹل پریشر ہے, گھر کا پریشر ہے, اور وہ آل ٹوگیدر 360 چینج کرنا پاسبل نہیں ہے. بالکل, ہم نے ایک سرٹن ڈگری کرنی ہے کیونکہ ہمارے پیرنٹس چاہتے ہیں, اوکے فائن, گڈ انف. لیکن اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے ٹائم نکالیں, اپنے آپ کو جانیں. سب سے پہلے اس سیلف اسیسمنٹ کے لیے آپ بالکل چھوٹے چھوٹے کویشچن سے شروع کر سکتے ہیں. اتنے بیسک لیول کے ٹیسٹ اویلیبل ہیں, اگر آپ کو کوئی شخص اویلیبل نہیں ہے نا گائیڈنس کے لیے, تو آپ ان ٹیسٹ سے بالکل ہیلپ لے سکتے ہیں, اور ان ٹیسٹ کو بار بار ریپیٹ کر کے بہت ایک کلیئر آئیڈیا آپ کو ہو سکتا ہے کہ دس از واٹ آئی کین ڈو, اور یا یہ وہ ہے میرا گول ہو سکتا ہے, یہ میں نے اس طرح سے پلاننگ کرنی ہے. اچھا, ہمارے ہاں جو ہے نا پلاننگ کا بھی بہت فقدان ہمیں نظر آتا ہے نازیہ. ہم الٹرنیٹ پلاننگز نہیں کرتے, ایک چیز سوچ لی اس کے اوپر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو زندگی وہیں ختم ہو جائے گی. بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد ان کی زندگی میں ایک فل سٹاپ لگ جاتا ہے. ہم نے یہ کرنا تھا, میرٹ پہ نہیں آئے, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو یہ بات ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس میں کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں میں تو اکثر جب بھی کبھی کیجول بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا, میں ہر ایک سے ایک سوال ضرور پوچھتی ہوں ایسی بائی دا وے کہ تمہاری لائف کا کیا گول ہے, چاہے وہ 40 ایئرس کے ہیں, 20 ایئرس کے ہیں, یا جتنے بھی سال کے ہیں. کیونکہ ہر زندگی میں ہر سٹیج کے اوپر آپ کو اپنا آبجیکٹیو پتہ ہونا چاہیے. اور میرا خیال سے اگر آپ یہ نہیں بتا سکتے نا کہ میں نے اگلے 1 سے 3 سال کے اندر کیا پلان کرنا ہے, کیا کرنا ہے, تو آپ پہلے فیلئر پہ ہیں. سو آپ نے اگر لیٹ سپوز ایک سرٹن ڈگری کی, اس میں ایسے مارکس نہیں تھے کہ آپ کو آگے فردر کہیں ایڈوانس کرنا تھا, اس پہ نہیں کر سکتے, نیور مائنڈ, یو شوڈ آلویز ہیو اے بیک اپ پلان. پازیٹیوٹی اپروچ اپنی جگہ سب کہ میں یہ کروں گا تو یہی ہوگا, لیکن سیکنڈ بیک اپ پلان یا پلان بی ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اچھا یہ نہیں تو پھر یہ میرے لیے یہ لائن ہو سکتی ہے. سو سب سے پہلے تو یہ ایکسیپٹیبلٹی بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ جو آپ نے سوچا ہے ویسا سم ٹائمز نہیں ہوتا, فار سرٹن ریزنس, اٹس فائن. یہ ضروری ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. اس فل اب جب جنرلی بچے انٹرمیڈیٹ کے بعد وہ اسٹیج ہوتی ہے جب آپ کی ٹین ایج ختم ہو رہی ہے, اینڈ دین یو آر اسٹارٹنگ ٹو بیکم این ایڈلٹ, اور بہت ساری آپ کو ذمہ داریوں کا بھی احساس شاید ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا آپ کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں ابھی تک کچھ کیا نہیں میں نے. وہ اسٹیج ایسی ہے جہاں پہ آپ اپنی گول الائنمنٹ پلیز کر لیں, چاہے وہ ینگ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے وہ ارلی ایئر کے پروفیشنلز ہیں جن کو نوکری کی نیا ٹائم ہوا ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے 1 سے 3 سال کی گول پلاننگ لازمی کرے. صحیح, کیونکہ اس سے ہوتا یہ کہ جب ہم نے پلاننگ کی ہوتی ہے نا, تو آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اچھا یہ نہ ہوا تو یہ کر لیں. سو وہ بیک اپ پلان یا پلان بی یا یہ نہیں تو وہ آلٹرنیٹو سارے سوچ کے, تو آپ کے لیے پھر وہ ٹائم ویسٹ دوبارہ سے نہیں ہوتا, اور ہمارے پاس خود سے ہی آپشنز کریٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ نہ ہو سکا, یہاں نہ ایکسل کر سکے, تو یہ آپشن موجود ہے, یہاں پلاننگ ہمارے پاس موجود ہے, جو کہ ہماری یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے. اسی بات کو میں آگے لے کے جانا چاہوں گی. ایاز, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے. اب تک جتنی بھی ہم نے باتیں کی وہ کریئر کے حوالے سے کی, صلاحیتوں کو جانچنے کے حوالے سے کی. ایک اور بات اگر سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں بات کروں تو ہماری سوسائٹی میں ایک فقدان مجھے نظر آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نئے پروفیشنز کی جانب نہیں جانا چاہتے. جو آلریڈی پروفیشنز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بس اسی کو آپٹ کرے اور اسی میں اپنی زندگی گزار دے. نئے پروفیشنز کو کریٹ کرنا کتنا ضروری ہے اس وقت ہمارے لیے؟ جی, نئے پروفیشن آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں, صرف ہم لوگ تھوڑا سا ایک لمیٹڈ ایکسپوجر ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں, اور وہی جیسے 1-2 مرتبہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ ہم انسیکیور ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سائٹ پہ اگر کوئی نئی چیز پہ جاتا ہے تو فیوچر کیسا ہوگا, ملے گی یا نہیں. جبکہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ if someone will go against the flow then he will be able to stand out better than others. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو سب لوگ کر رہے ہیں شاید اس میں آپ کبھی بھی پاپ آؤٹ نہ ہو سکیں, اسٹینڈ آؤٹ نہ کر سکیں. تو جب آپ وہ کہتے ہیں نا ڈیڈ فش گوز ود دا فلو, تو اگر آپ کچھ اگینسٹ دا فلو کریں گے تو آپ کچھ نیا ہی کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی. دوسری ایک چیز, جیسے ہم نے فلیکسیبلٹی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, تو اگر ہم نے کوئی ایک چیز چوز کر بھی لی ہے تو اس میں اتنی مائکرو لیول کی فیلڈز آ چکی ہوئی ہیں کہ فار انسٹنس اگر ہم ویڈیو پروڈکشن کے بارے میں بات کریں تو اس میں اتنے جانرز اویلیبل ہیں کہ اگر کسی ایک میں اگر آپ نہیں بھی سکسیزفل ہو پاتے تو آگے 10 آپشنز اور موجود ہیں. اب یہ یہاں پہ آ جاتا ہے معاملہ ایکسپوجر کا, تو وہ ایکسپوجر ہمیں بڑھانے کے لیے اسٹڈی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ فقدان ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم ریسرچ نہیں کرتے, زیادہ آن لائن چیزوں کو اسٹڈی نہیں کرتے. ابھی تو ایک یہاں پہ آپ کی نظر میں 1 سیکنڈ کے لیے اس بات کو روکوں گی, اویئرنیس کا فقدان ہے یا انٹرسٹ کا فقدان؟ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے انٹرسٹ کا فقدان ہے, مجھے یہ لگتا ہے, کیونکہ ونس وی نو سم تھنگ از دیئر دین وی ول سیک ٹو گیٹ اٹ ایکچولی. تو ہم اگر ایک چیز کو تلاش کریں اور اس کو کھوجیں, اب جیسے بہت سارے آن لائن ایسے پلیٹ فارمس موجود ہیں جو
شاید دنیا کی ہر طرح کی فیلڈ کے اندر کورسز آن لائن کورسز اور بہت ہی نومینل چارجز پہ آن لائن کورسز کرواتے ہیں. آپ گھر بیٹھ کے اپنی اسکل کو انہانس کر سکتے ہیں. بیسک ٹریننگز بالکل فری آف کاسٹ ہیں. اب یہاں پہ آ جاتا ہے ہمارا فوکس بھی کہ ہم اپنے آپ کو کتنا آئسولیٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا سے اور جو ہم نے اسٹرنگز اٹیچ کیے ہوئے ہیں ان سے, اور اس کے بعد ہم فوکس ہو کے ان چیزوں کو سیکھنے کے اوپر کام کریں. صحیح. جب ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر لیتے ہیں یا کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں تو ہمیں آپشنز 10 اور پتہ چل جاتے ہیں کہ آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دس تھنگ, نہیں اس سے بہتر تو یہ میرے کیریئر کے لیے. تو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی اگر عادت ہم ڈال لیں, آن لائن بھی لوگوں سے بھی ڈسکس کریں اور ملیں, اس چیز میں اگر ہم ٹائم, اور ظاہر ہے اس کو کرنا بھی جلدی چاہیے, لیکن اگر دیر بھی ہوگی تو اٹس نیور لیٹ. آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے لیے جو بیسٹ آپشن ہے اس کو سرچ کریں. یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہم جو ہے نا انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں, نہ ہی ہم دوسروں سے پوچھنا چاہتے ہیں. فہیم, اس کی کیا ریزن ہے کہ ہماری یوتھ سب سے زیادہ شرمندگی اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ ہم نے کسی سے پوچھنا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے, ہم نے جو فیصلہ لیا وہی اٹل ہو. یہی بات ہے کہ لیک آف کمیونیکیشنز, سافٹ اسکلز ہمارے نہیں ہیں, ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے پہلے. کیونکہ آگے سے وہ بندہ یا اسٹوڈنٹ جو بھی ہے وہ نہ تو آڈینس کو فیس کر سکتا ہے, نہ پبلک کی وہ کسی کو مطلب اس سے بات کر سکتا ہے, پبلک اسپیکنگ ان کی نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ مطلب وہ کلیئر نہیں ہوتا, اگر میں اس سے پوچھ رہا ہوں تو شاید کوئی ہنس ہے وہ مجھ پہ, تو اس چیز کی وجہ سے مطلب وہ چیز کو ایکسپلور نہیں کر سکتے, ایکسپریس نہیں کر سکتے خود کو, اور نہ وہ کسی سے کچھ پوچھ سکتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں از دیٹ گڈ فار می اور ناٹ. سو یہ چیز ہے کہ مطلب وہ پھر اپنے ڈیسیجن کے ساتھ اسٹیک رہتے ہیں. صحیح. اور ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ خود کو انالائز کر کے کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہیں, اپنا ایک ویژن سیٹ کر لیتے ہیں, تو اس کے ساتھ اسٹیک بھی رہنا چاہیے. یہ پلان بی کی جو بات ہے, اگر آپ پلان بی بے شک اچھی بات ہے, آپ کو رکھنا چاہیے, لیکن بعض اوقات یہ بھی نقصان کا سبب بنتا ہے. اس کو کنٹینیو کریں گے, ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کی ہم نے آج کے پہلے ٹاپک کے حوالے سے, جس میں یہ جانا کہ اپنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کریئر کا انتخاب کرنا کیوں ضروری ہے, اس کے کیا فوائد ہیں, اور وہ لوگ جو کہ اپنا ایپٹیٹیوڈ, اپنا انٹرسٹ لیول نہیں دیکھتے اور کسی نہ کسی پروفیشن سے منسلک ہو جاتے ہیں, آیا وہ اس میں بہتر طریقے سے ایکسل کر پاتے ہیں یا نہیں, اس کے حوالے سے بھی ہم نے جانا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانا کہ ہم اپنے کریئر کے حوالے سے کس طرح سے کنسلٹیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں دوسروں کو, اور ساتھ ہی ساتھ کنسلٹیشن دوسروں سے لینا بھی کیوں ضروری ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم نے ان ڈیٹیل گفتگو کی. اور اب ہم بڑھیں گے اپنے دوسرے ٹاپک کی جانب, جس میں 3 لیولز ہم دیکھیں گے کہ ایک تو ہم نے ماضی سے سبق حاصل کرنا ہے, دوسرا ہم نے حال کو اعتماد میں رہتے ہوئے یا پھر ٹرسٹ وردی بنانا ہے, اس کو پر اعتماد طریقے سے گزارنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو لیول ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ مستقبل کی تیاری. یہ تینوں چیزیں کیوں ساتھ ساتھ لے کر چلنا ضروری ہیں, اس کے کیا فوائد ہیں, اور وہ لوگ جو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں, کسی ایک پر ہی اسٹک ہو جاتے ہیں, وہ کس طرح سے نقصان اٹھاتے ہیں, اس پر بھی ہم جو ہے وہ ضرور گفتگو کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں ایاز محمود ہیں جی, فہیم وزیر ہیں, اور نازیہ حامد ہیں, جن سے اب ہم آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے. نازیہ, آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی. جو آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے, جیسے اس کو ہم نے 3 لیولز میں ڈیوائڈ کیا, میں چاہوں گی پہلے ہم ماضی سے ہی سٹارٹ کریں کہ ماضی سے سبق حاصل کرنا کیوں ضروری ہے آپ کی نظر میں. دیکھیں, جو لرننگ ہے نا وہ آپ کے لیے ہمیشہ ایک نیکسٹ بینچ مارک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میری ریسنٹلی کہیں گفتگو ہو رہی تھی تو ان میں ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کو چیک, اگر آپ پریزنٹلی خوش نہیں ہیں نا, یا پریزنٹلی کوئی چیزیں آپ کو بادر کر رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے, اس کے 2 انڈیکیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے ماضی میں کچھ چیز فکس ہونے والی ہے, کریکٹ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ فیوچر کے لیے بھی انپریڈکٹیبل ہیں. سو اپنے پریزنٹ کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پریزنٹ میں رہنا چاہیے, اس میں خوش رہیں, تو لیکن اس کو الائن کرنا بڑا ضروری ہے. اگر کوئی کریکشن یا کوئی
چیز ایسی ہے جس کو آپ یو وانٹ ٹو گو بیک اور اس کو کہیں کسی نہ کسی طرح سے ہینڈل کر کے اپنی لرننگ لے لیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک چیپٹر کوئی آپ کی لائف کا ہے جس میں آپ نے کوئی ایک چیز ٹرائی کی, کوئی کوالیفیکیشن یا کوئی جاب یا کوئی ایسا پروجیکٹ, یا لیٹس سپوز کسی نے بزنس شروع کیا, وہ ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوا, تو اس کو آپ ایز اے لرننگ یوز کریں, ایز اے فیلئر یا ایز اے ڈس اپوائنٹمنٹ نہ لے کے چلیں. ہوتا یہ کہ جنرلی جو یوتھ ہے, یوتھ میں میں پھر 20 سے لے کر 30-35 سال کے لوگوں کو سب کو یوتھ ہی سمجھتی ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو گولز آپ کے ہیں یا آپ کی کوئی ایسی چیزیں جو آپ کے لیے ویسی ٹرن آؤٹ نہیں ہوئی جیسے آپ نے پلان کی تھی, تو وہ آپ کے لیے سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ بن جاتی ہے. اور نہ صرف آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ کو بار بار احساس یاد کراتے ہیں, تمہیں کہا بھی تھا, یہ کیا تم نے کر دیا, اور فلانا دیکھا نا ہم نے پہلی بات پہ منع کر دیا تھا لیکن تم نہیں مانی, تم نے بات نہیں سنی. تو میرا خیال سے اس ساری چیزوں کے لیے آپ کو اپنی جو ونڈو ایک شٹ کرنی پڑے گی, اور اس میں سے بیسٹ پازیٹیو لرننگ نکالیں کہ اچھا اگر میں نے یہ غلط کیا تو پھر اس سے کیا سیکھ کے میں آگے نیکسٹ اسٹیپ بہتر کر سکتا ہوں. تو اپنے پاسٹ میں سے آپ نے لرننگ پک کرنی ہے ہر اسٹیج پہ اپنی لائف میں. یو کین پک اپ لرننگ فرام 20 سال پہلے بھی, پک اپ لرننگ آپ کر سکتے ہیں 10 سال پہلے کی بھی اور 6 دن پہلے کی بھی. صحیح. صرف پوائنٹ یہ کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس اپروچ کو کہ جو پیچھے ہوا ہو گیا, مگر اس سے بیسٹ نکال کے آگے آپ اپنے جو بھی گول سیٹ کر سکتے ہیں, پلان کر سکتے ہیں, کوئی آپشن ڈیولپ کر سکتے ہیں. بہت ضروری ہے ایاز. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ماضی کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی غلطی وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب زندگی بھر اس کی کریکشن نہیں ہو سکتی, اسی کو لے کے چلنا ہے, اسی ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں جی, جب اگر پاسٹ آپ کا اوور ویلم کر لیتا ہے آپ کو, تو اس کا نقصان سب سے بڑا تو یہ ہے کہ آپ کا پریزنٹ بھی گیا, اور آف کورس فیوچر تو اسٹیک پہ ہے ہی ہے. تو ضروری یہ ہے کہ آپ نے اپنے پریزنٹ کو بہتر بنانے کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ جو بھی کچھ گڑبڑ تھا وہ ہمارا اپنا ایرر تھا, یا کوئی اور انسیڈنٹ ہوتا ہے, نیچرل کوئی معاملہ تھا. تو ہم اگر اس چیز کو ایک ایونٹ سمجھیں اور ایک لیسن سمجھیں, تو ظاہر ہے لیسن تو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, کیونکہ اسی کے اوپر بیس کر کے آپ نے اپنے پریزنٹ کو بھی اچھا کرنا ہے اور فیوچر کو بھی. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ جو بھی پاسٹ میں جو کچھ ہو چکا وہ گزر چکا ہے, اٹس ہسٹری ناؤ. تو ہسٹری کو ہم اپنے پریزنٹ کے اوپر کبھی بھی اس کو امپوز نہ ہونے دیں. زیادہ سب سے بیسٹ طریقہ کار تو یہی ہے کہ ہم وہ تمام جو بھی ہم نے اپنے آگے کے مائل سٹون سیٹ کیے ہوئے ہیں, یا آج جس میں ہم آج زندہ ہیں, اس آج کو بہتر بنانے کے بارے میں ہم زیادہ سوچیں. تو ظاہر ہے وہ جو پاسٹ میں ہم سے جو بھی مسٹیک ہم سے ہو گئی, یا جو بھی کچھ ایسی تھیں جو ہمارے لیے فیوریبل چیزیں نہیں تھیں, اور ضروری نہیں کہ فیوریبل نہ ہو, کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو ہم ان ساری چیزوں کو ایز اے لیسن بنا کے ایک بہت اچھا فیوچر اور اپنا پریزنٹ بہت اچھا ڈیزائن کر سکتے ہیں. بالکل. تو یہ تو ایک بلیسنگ ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم پاسٹ سے گزر آئے ہیں, تو اب آگے کا ہمیں پتہ ہے. اب جس بندے نے پاسٹ نہیں گزارا, وہ سٹارٹنگ میں ہے, تو ہی ہیز یٹ ٹو میک مسٹیکس. سو مسٹیکس جو ہوتی ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ آگے ہمیں نہیں کرنی ہے, یا وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں اومٹ کرنا ہے, تو ہمارا پریزنٹ اور پاسٹ فیوچر بہتر ہو پائے گا. تو ظاہر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بالکل امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پاسٹ تو بہت اچھا گزار لیتے ہیں, لیکن وہ پاسٹ میں اتنا زیادہ کھو چکے ہوتے ہیں اور اس کے لیے اتنا پراؤڈی ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے جو پریزنٹ ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں. اب یہ پریزنٹ جب پاسٹ بنے گا تو آبویسلی یہ خراب ہو جائے گا, اور پھر ہمیں یہ لگے گا کہ کچھ عرصہ قبل جو ہم نے کیا وہ تو بڑا اچھا تھا, لیکن نہ جانے ایسا کیا ہو گیا کہ اب آنے والا ہمارا جو ٹائم ہے وہ خراب ہو رہا ہے, یا اس حال میں جب ہم جی رہے ہیں تو یہاں سے ہمیں خرابی محسوس ہو رہی ہے. بہت ساری چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, ایک طرح کی زندگی بھی نہیں گزاری جاتی, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو زندگی میں چینجنگ مانگ رہی ہیں ان کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے, ان میں بھی ایڈجسٹمنٹ لانی ہے. ایک انسان اپنی سوچ اور اپنی فزیکل موومنٹ کو کس طرح سے جو ہے وہ کیپیبل بنائے کہ وہ اپنے پاسٹ اور اپنے پریزنٹ دونوں میں رہ سکے. دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ دیکھنے کی ہے, جو چیز آپ نے پیچھے ماضی میں جس چیز کو کھو دیا, اس چیز کے بارے میں انشور نہیں ہے کہ وہ آگے بھی آپ حاصل کر پائیں گے یا کھو پائیں گے. تو جو چیز جس کی گارنٹی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے وی ہیو ٹو میک اپ آور مائنڈ کہ جس چیز کی گارنٹی نہیں ہے, آپ خوشی کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں, اور جو ٹینجیبل چیزیں ہیں اس کے حاصل ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. جو چیز آپ نہیں کبھی بھی کھو سکتے وہ ہے لرننگ. آپ نے جو لیسن سیکھ لیا, یا آپ نے جو ایجوکیشن حاصل کر لی, یا کوئی اسکل حاصل کر لی,
وہ آپ کی ایسٹ ہے, وہ ایسی چیز ہے جو کبھی بھی آپ سے نہیں جا پائے گی. صحیح. تو ہم کیوں نہ اسی چیز کے بارے میں سوچیں جس نے کبھی بھی نہیں جانا. اور جتنے بھی فائنینشیل یا ہیلتھ یا اس طرح کے جو معاملات ہیں, جس چیز کا لاس گارنٹیڈ نہیں ہے, ہم کسی نہ کسی حد تک سیکور تو کر سکتے ہیں. وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ انف کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس چیز سے اپنے آپ کو کم سے کم نقصان ہمیں پہنچے. اس چیز کے اوپر تو آف کورس ہمیں بڑا ہی وزڈم کے ساتھ کام لینا چاہیے. اب معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ہم کھوتے نہیں ہیں, اور وہ ہے صرف علم. صحیح. تو ہم کیوں نہ اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں اور پاسٹ کو بھی اس علم کا ذریعہ بنائیں اور اس کے اوپر بیس کر کے اپنے فیوچر کو ڈیزائن کریں. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو ٹینجیبل اور نان ٹینجیبل لاسز ہیں اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں, کیونکہ یہ آگے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. تو جب یہ چیز آگے بھی ہو سکتی ہے, گارنٹیڈ نہیں ہے, تو ہم کیوں اس کے بارے میں پریشان ہوں. صحیح. زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو آج ہمارے پاس ہے اس کو کیسے ہم نرش کر سکتے ہیں, اس کو کیسے فلرش کر سکتے ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو چیریش دا مومنٹ. اگر ہم خوش نہیں ہیں اور ہم اگر خوش نہیں ہیں تو ہم نہ تو اپنا کرنٹ بہتر کر سکتے ہیں نہ فیوچر بہتر کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے فہیم. ہم کچھ لوگوں کے بارے میں جب سوچتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں, ان سے ڈسکشن کرتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پاسٹ سے بہت سیٹسفائی ہیں, لیکن اپنے پریزنٹ سے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شکایت بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ان میں گلے شکوے بھی ہیں کہ وہ ٹائم جو تھا وہ تو بڑا اچھا ٹائم تھا, اس وقت ہمارے پاس یہ بھی ہوتا تھا, ہم اتنا خوش تھے, آج ہمارا بہت برا حال ہے. یہ آج کو برا کہنا اور آج کو جو ہے تبدیل نہ کرنے کی جو فکر ہے, یہ ہماری یوتھ میں بھی دکھائی دیتی ہے کہ وہ زمانہ بہت اچھا تھا, اب چھوڑو, اب کچھ کر کے کیا کرنا. یہ سوچ کس حد تک نقصان کا سبب بن رہی ہے؟ یہ ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جب آپ گروتھ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی فزیکلی گروتھ کر رہے ہوتے ہیں, مینٹلی گروتھ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اب بچپن میں ان کو پتہ نہیں چلتا, ڈفرینٹ سچویشنز وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے کہ مطلب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. وہ اپنے مطلب بچپن میں ہی بس مست ہوتے ہیں, لگے رہتے ہیں بچے. تو جس طرح ہی بندہ مطلب ایج وائز وہ گروتھ کر رہا ہوتا ہے, ان کا ایج بڑھ رہا ہوتا ہے, تو ڈفرینٹ آپ کی جو تھنکنگ ہریزون ہے وہ بھی براڈن ہو جاتے ہیں. ڈفرینٹ مطلب بندہ سوچنا سٹارٹ کر دیتا ہے یار وہ ٹائم صحیح تھا, آج یہ والا ٹائم جو ہے یہ نہیں صحیح. اس کا اصل ریزن یہ ہے کہ وہ جو آپ کے پاسٹ کے ایکسپیرینسز ہیں اس کے بیس پہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو پاسٹ میرا ایکسپیرینس تھا وہ بہتر تھا ایز کمپیئر ٹو دا پریزنٹ. سو یہ چیزیں ہے کہ مطلب بندے کو جو ڈسٹرکٹیو بلیف ہے وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. جب آپ ڈسٹرکٹیو بلیف آپ کے اوائڈ ہوں گے, آپ اوائڈ کریں گے, تو تب جا کے آپ کا جو پریزنٹ ہے آپ اس میں خوش رہیں گے. آپ اپنا جو ویژن ہے آپ نے جو فیوچر کے لیے سیٹ کیا ہے اس کو آپ اچیو کرنے میں, اس کو اکمپلش کرنے میں آپ کا جو پریزنٹ ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. بالکل, یہ کردار ہم نے سمجھنا ہے. جی, جب آپ پریزنٹ میں جو کچھ آپ نے فیوچر کا سوچا ہے, جب پریزنٹ میں آپ اس کو شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز میں اس چیز کو ڈیوائڈ کریں گے تو تب جا کے آپ اپنا جو آپ کا ویژن ہے, جو فار انسائٹ سے آپ وہاں تک ایزیلی پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ ایک دم تو بندہ نہیں جا سکتا, کوئی شارٹ کٹ تو ہے نہیں. سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہے, جو شارٹ ٹرم گول ہے وہ سیٹ کرنے ہیں ان آرڈر ٹو اچیو یور لانگ ٹرم ویژن. سو اس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ڈسٹرکٹیو بلیف کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے. بلیو ان یور سیلف یہ بہت بڑا میٹر کرتا ہے کہ مطلب خود پہ آپ باقی پہ ٹرسٹ کرے اور خود پہ بلیو کرے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہے یہ بندے میں کانفیڈنس لاتا ہے. وہ کانفیڈنس آپ کو وہاں تک جو آپ کا ڈسٹینیشن ہے وہاں تک لینے میں وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے. تو وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ مطلب پھر آپ کو وہ جو پریزنٹ ہے وہ اس طرح پھر مشکل نہیں لگتا جب آپ کنسسٹنٹلی اس چیز کو ایک فلو میں لے کے چل رہے ہو. صحیح, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی نازیہ. اگر اسی کو ہم آگے لے کر چلیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ کو اب ہم ڈسکس کریں. جو ہمارا پریزنٹ ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے, ہمارے پاسٹ سے بھی ہمیں لنک کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فیوچر کو ڈیزائن کرنے میں بھی ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس کو ایسے گزار رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو آج ہے وہی ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا, تو آج ہمیں محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آج کچھ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور آج ہم کیوں محنت کریں, کل تو پتہ نہیں کیا ہوگا, ہم محنت کریں گے کیا پتہ رزلٹ آئے نہ آئے, بس ٹھیک ہے پاسٹ میں بھی ہم خوش تھے, آج بھی ہم خوش ہیں. یہ آج کو بھی ہم نے ڈیزائن کرنا ہے, پریزنٹ کو کیسے ہم جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کا پریزنٹ ہے نا, وچ از اونلی دا ڈے یو ہیو, اس کے بہت سارے مومنٹس, بہت سارے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں پر ڈے جس کو آپ کو الائن کرنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کی اپروچ ایسی ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے جو ہے کل کا کل دیکھا جائے گا. تو وہ اپروچ جو ہے, سو بیسکلی بات وہیں ساری آ جاتی ہے کہ بیلنس ہونا اور ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ چیزیں ساری لنکڈ تو ہوتی ہیں. آپ کا آج کل بن جائے گا پچھلا کل,
تو وہ ڈیفینیٹلی جو آپ نے آج میں جو کیا ہے وہ کل جو آپ کا ہونے والا ہے اس کے ساتھ آگے ریلیٹ کرے گا. تو میرا خیال سے یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہر انسان کے لیے دن میں کوئی ایک وقت ایسا نکال کے یا پھر چاہے 5-10 منٹ نکالیں ریفلیکٹ بیک کرنا اور بہت ساری چیزوں کو ایسے سوچنا کہ جو میرا آج کا دن ہے وہ کل میرے لیے کیا لے کر آئے گا. تو یہ والی اپروچ رکھنا اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ جب آپ پچھلے 6 مہینے کیلکولیٹ کریں نا اگر تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو آپ نے ڈیلیبریٹ سوچ کے پلان کر کے کی تو اس کا رزلٹ کتنا اچھا آیا. دوسری چیز جو بیلنس کا میں بتا رہی تھی, بیلنس تو کی ہے نا لائف کی, صحیح, اور اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو بھی کام کریں ہیں چاہے پروفیشنل ہے, پرسنل لائف میں ہے یا واٹ ایور یو آر اپ ٹو, اس میں آپ کو یہ سوچنا کہ جو میں وقت ابھی گزار رہا ہوں اس وقت کا آنے والے وقت میں کیا ریفلیکشن ہوگا, اور میرے ارد گرد جو لوگ ہیں یا میرے جو گولز ہیں ان کے ساتھ کیا. اور جیسے اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اگلے سال دیکھی جائے گی یا اگلے کچھ مہینوں میں دیکھی جائے گی, مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اگلا مہینہ جو بنے گا وہ انہی ڈیز سے بنے گا. صحیح, اور اسی پریزنٹ کے ہر دن ہر مومنٹ سے گزر کے اگلا مہینہ یا اگلے 6 مہینے آئیں گے. صحیح, اگر آپ اسی طرح چلتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کے لیے آپ یوز ٹو ہو جائیں گے اور کبھی بھی آپ جو ہے پریزنٹ کو بہتر نہیں بنا سکیں گے. اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور ابھی تک ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ماضی سے سبق حاصل کرنا کیوں ضروری ہے, حال کو بہتر بنانا اور پر اعتماد بنانا, حال پر اعتماد کرنا کیوں ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بڑھیں گے اپنے تیسری جو ڈویژن ہے اس کی جانب کہ مستقبل کی تیاری کیوں ضروری ہے, اور مستقبل کی تیاری میں کن کن مراحل سے گزرنا ہے, ہمیں کس طرح سے اپنے مستقبل کو, اپنے فیوچر کو ڈیزائن کرنا ہے, اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا عادات اپنانی ہے, کتنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اور اپنی سوچ کو کس طرح سے براڈر پرسپیکٹیو میں آگے لے کر چلنا ہے کہ ہم اپنے فیوچر کو ڈیزائن کر سکیں, الائن کر سکیں, ہمارے پاس فیوچر کے لیے آپشنز موجود ہوں, پلاننگز موجود ہوں. جب بھی فیوچر کی بات آتی ہے, مستقبل کی تیاری کی بات آتی ہے, تو آبویسلی ہم بہت ساری ایسی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہمارے پہلے ٹاپک سے بھی ریلیٹ کرتی ہیں کہ ہمارے پاس کیا ریسورسز ہیں, ہماری صلاحیتیں کیا ہیں, ہمارا ایپٹیٹیوڈ, ہمارا انٹرسٹ کیا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. ان سب سے پہلے آتا ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے اور کیوں کرنا ہے. یہ تمام تر جو سوالات ہیں وہ ہمارا مستقبل بناتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کیا سوچ رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو ایاز, یہ بہت سارے سوالات جو کہ مستقبل سے جڑے ہوئے ہیں. اس مستقبل کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں تمام سٹیپس پر سے گزرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, ہمیں کون کون ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, کس کی رسپانسبلٹی ہے ہمیں گائیڈ کرنا اور کس کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے. یہ سوالات تبھی پورے ہو سکتے ہیں, ان کے جوابات تبھی مل سکتے ہیں جب ہم اپنے مستقبل کے حوالے سے کنسرن ہوں. درست ہے. اس میں جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ پریزنٹ کے بارے میں 2-3 چیزیں اگر ہم دیکھ لیں کہ ایک تو ہمیں اس پریزنٹ کے فیوچر کے لیے پلاننگ کے لیے بھی رکھنا, ہماری ایک تو پلاننگ اور صحیح ڈائریکشن, یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ. ٹھیک, ڈائریکشن اور پلاننگ, اور وہ جو پلاننگ ہے اس میں ہم وہ مائل سٹونز جو بھی ہمارے ٹارگیٹس ہیں فیوچر کے لیے, ہم ان کو اچیو کرنے کے لیے وہ مائل سٹونز ابھی سے ڈیسائیڈ کر لیں, ابھی سے ڈیسائیڈ کر لیں. اور ان مائل سٹونز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ مچ ان پٹ از ریکوائرڈ ٹوڈے, اور وہ ان پٹ ہم کل پہ نہ ڈالیں, وہ ان پٹ ہمیں آج ہی ڈالیں. اور اس ان پٹ کو ڈالتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے ساتھ جو پیرالل چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ہیلتھ کو یا اپنے کسی ایسی چیز کو, اپنے ریلیشنس کو, یا ہم سے کنیکٹڈ جو باقی چیزیں ہیں ٹینجیبل ہیں یا نان ٹینجیبل ہیں, کہیں اس کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. کبھی کبھی ہم اپنے فیوچر کے گولز کے لیے ایفرٹ بہت امپورٹنٹ ہے, محنت بھی کرنی ہے, پلان بھی کرنا ہے, لیکن کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہم کچھ جو ریلیشنز ہیں اس ایفرٹ کے چکر میں ان کو کھو بیٹھے, کیونکہ کبھی ہم اتنا ٹائم کسی چیز کو دے بیٹھتے ہیں جو کہ شاید ہمارے اپنے فیوچر کے
स्टेक पे लगा दे, सही। हम मेंटली या फिजिकली इतना हेल्दी ना रहें। तो हर चीज़ को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही। प्लानिंग की जाए, माइलस्टोन्स डिसाइड किए जाएं और बहुत ही अच्छे से खुश दिली के साथ अपने हाल को जिया जाए। अच्छा, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो एक ख़ास गोल को अपने सहन में रख लेते हैं और फिर उसी दौड़ में लग जाते हैं, वो ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर वो गोल वो अचीव नहीं कर पाते तो वो कहीं के नहीं रहते। जी, ये वो बैलेंस है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना होगा। एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज हाथ पे हाथ रख के बैठ गए तो यही प्रेजेंट कल भी होगा, और ये दिस विल बी लाइक ऑन गोइंग प्रोसेस। जिस फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं दैट विल बी द प्रेजेंट। तो हम अगर इसी कंडीशन को अपना लेंगे तो विल नेवर रीच एनीवेयर एक्चुअली। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करें, उनके माइलस्टोन्स बनाएं और ये देखें कि वो कैसे अचीव हो सकते हैं और कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है उसको डालने के लिए। ठीक। उस एफर्ट को एक बैलेंस्ड अमाउंट में हम करें और अपनी सेहत का, अपने रिलेशंस का, अपनी लाइफ का जिसको हम जी रहे हैं इसका ज़रूर ख्याल रखें और प्रेजेंट में इसका ख्याल रखें। इसको ना हम प्रोक्रेस्टिनेट ना करें कि कल देखेंगे कि क्या होगा। कोई भी चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट की इस दुनिया में की जा सकती है क्योंकि वी नेवर नो व्हाट विल हैपन टुमारो। तो हम आज ही को जितना बेहतर एफर्ट के साथ बेहतर तरीके से जी सकते हैं, उसमें हमारी मेहनत भी है, उसमें हमारे फिजिकल रिसोर्सेज की इनपुट भी चाहिए हो सकती है, उसमें हम किसी को दूसरों की भी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरे लोग आपके लिए कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट सीढ़ी का काम करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबको साथ लेके चला जाए। और अगेन जब जाहिर है सब लोग हम इकट्ठे मिलके किसी एक डायरेक्शन पे लगते हैं तो वो रिजल्ट्स बेहतर हैं, और हम जब दूसरों को भी साथ देते हैं तो जाहिर है फ्यूचर में भी वो लोग आपके साथ होंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ यही बिल्ट अप ना करें कि बस मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ सिर्फ मैंने ही जाना है, बाकियों को छोड़ दो। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि यू विल बी एबल टू रिटेन ऑल द रिलेशनशिप्स एंड ऑल द जॉयज एंड यू नो द रियल बाउंटीज ऑफ लाइफ विद यू इन द फ्यूचर एज वेल। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। फ़हीम, जिस तरह कि रिस्क फैक्टर की हमने पहले भी बात की, मैं चाहूँगी थोड़ा सा फ्यूचर के हवाले से भी जब हम बात करें तो हमारी यूथ ये भी कहती है, दिखाई देती है, अच्छा अगर आज प्लानिंग कर ली तो फिर आज का मज़ा नहीं ले पाएंगे, कल तो हमने वैसे ही बहुत चीज़ें भुगतनी है, कल तो वैसे ही मुश्किल में। ये जो रिस्क लेने की एक हमारे यहाँ सोच है कि अच्छा देखते हैं क्या होता है, अच्छा चलो ये करके देख लेते हैं, जो होगा नतीजा हम फेस कर लेंगे। कितना रिस्क हमें ज़िंदगी में लेना है, अपने प्रेजेंट के लिए कितना रिस्क होना चाहिए, और फ्यूचर के हवाले से जब हम कंसर्न हैं तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर की क्या डिमांड है? एक्चुअली रिस्क जो है फाइनेंशियल टर्म्स में वो गुड कंसीडर इसलिए किया जाता है क्योंकि फिर वो कहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, लेकिन इस मामले में हम इस चीज़ को नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं है, आपने अपना एक विज़न नहीं सेट किया तो उसका रिज़ल्ट तो आपको मिलेगा ही नहीं। जब विज़न नहीं है तो आपको रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा? सो विज़न इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, और उसके लिए फिर आपने मिशन के थ्रू जाना है। मिशन बेसिकली लीड्स यू टुवर्ड्स योर विज़न। जब आपका विज़न क्लियर है और आप जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है जो आपने एक बार सेट किया अपना कि मैंने यहाँ पे जाना है, तो उसके लिए आपने बेशक वो तो ज़रूरी बात है कि आपने स्ट्रगल्स भी करनी होती है, आपने एफर्ट्स भी अपने वो लगानी पड़ती है सारी। तो इस चीज़ को लेके मतलब आप कभी भी ये ना डिसाइड करिए, ये ना कहे कि क्या होगा। ये तो मतलब फिर आप वो सोच रहे कि आपने कोई विजन सेट ही नहीं की, तो वहाँ तक पहुँचने में तो आपको जाहिर सी बात है डिफ़िकल्टी होगी। सही। अच्छा, ये विजन सेट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, ये कौन से फंडामेंटल्स हैं जिनको अपनाना ही अपनाना है? विज़न यही है कि मतलब आप पहले आपके माइंड में क्या है, आप में की कैपेबिलिटीज़ क्या है, जो हमने पहले बातें की है, उस स्किल्स आपकी क्या है और आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मतलब आप अपना एक विज़न आप इस तरह सेट कर सकते हैं कि वो कि मैंने यहाँ पे पहुँचना है, मैंने इस डेस्टिनेशन पे जाना है। और वो ये चीज़ है कि मतलब इन सारे फैक्टर्स का आपके जो है ना विज़न में एक बड़ा किरदार होता है। जब आप विज़न सेट करते हैं तो यही चीज़ें होती है, यही फैक्टर्स होते हैं कि मतलब वो जो विज़न आप सेट कर रहे होते हैं तो यही रोल प्ले कर रहे होते हैं। बिल्कुल कर रहे होते हैं। और इसके हवाले से हम सोचना नाज़िया, अब थोड़ा सा इस सिचुएशन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ लोगों को हमने बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हुए देखा है कि ना वो पास्ट में मेहनत करते हुए दिखाई दिए, ना वो प्रेजेंट में मेहनत करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस बात पे बिलीव रखते हैं कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। ये लोग कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? बेसिकली बड़ी नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। अगर आप बिलीव करें ना कि जादू सी चीज़ें हो जाएंगी और आप ये बिलीव कर लें कि अभी आज जो है एंजॉय कर लो और फिर आने वाले दिनों में तो टफ़ टाइम है ही, और जो भी उनकी सोच होती है,
बड़ी नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, और नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच आपको कभी भी उस लेवल तक नहीं जाने देती जहां आप अपनी ज़िंदगी को एक कामयाब ज़िंदगी गुजार कह सकें। और मेरे नज़दीक कामयाब ज़िंदगी एज एन इंडिविजुअल सिर्फ आप अकेले नहीं गुजारते, आपके इर्द गिर्द आप कामयाब हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी अफेक्ट होते हैं, और अगर आप किसी तरह नाकाम हैं और बहुत अनप्लान्ड हैं, बहुत नॉन प्रैक्टिकल हैं, तो वो भी उनको बाकियों को उसी तरह अफेक्ट करेगा। सही। जैसे मैं एक अप्रोच कहती हूँ ना, जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे कहते हैं कि हमारी एक बैलेंस स्टडी हो, पूरा सेमेस्टर पढ़ते रहें और अच्छा एग्ज़ाम दे दें। कुछ आखिरी 3 दिन या कुछ आखिरी दिन पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं। अब दोनों अप्रोचेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ लोगों के लिए ब्लाइंडली ये अप्रोच चल जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि उनका जो कैपेसिटी है या उनका जो IQ लेवल है, मे बी दैट्स इतना स्ट्रॉन्ग कि उनको वो 4 घंटे की जो स्टडी है वो काफ़ी है। तो आप ब्लाइंडली हर किसी को देख के हर चीज़ फॉलो नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रखेंगे तो आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ेगा। फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट आपको फिर एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में ले जाती है जो कि आपको किसी भी तरह से सही और क्लियर सोचने पे बिल्कुल वो गाइड नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब चीज़ें अपना विजन या गोल जब सेट कर रहे होते हैं, उस विजन और गोल को आप बहुत दूर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप ड्राइव भी कर रहे हैं ना, तो आप एक सर्टेन लेवल तक आपकी आई साइट है, सही, उस तक आपको पता है कि क्लियर है, उससे आगे फिर आपकी क्लियर होती जाती है। इसी तरह आपको लाइफ को और अपने गोल्स को भी देखना पड़ता है। बिल्कुल, आप प्लानिंग बेशक 10 साल की करें, लेकिन उसके आपने सब प्लानिंग करनी है हर साल 1.5 साल तक की, ताकि उसमें कोई चैलेंज आ रहा है तो उसको आप फिर उसी वक्त कैसे फेस करना है, आपके पास प्लान होना चाहिए। बिल्कुल। लेट्स सपोज कोई आप बड़ा अच्छा कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब जैसे ये कोविड का है, बहुत सारे लोग फेल भी हुए, बहुत सारे लोगों ने नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की। ये चीज़ वो है जो एक अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो होता है, और आपकी ज़िंदगी में अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो भरे पड़े हैं। बिल्कुल। सो उसको आपने माइंड में रख के अपनी प्लानिंग करनी होती है। प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के लोग शॉर्ट टाइम तो चल जाते हैं कि देखा जाएगा, या अभी चलो अभी तो गुजारो ना वक्त, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो कभी भी यूज़फुल नहीं। बिल्कुल, ये सोच एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन अगर हम लड़कियों के हवाले से थोड़ी सी बात करें तो हमारे यहाँ ये भी कॉमन प्रैक्टिस है, एक कॉमन सोच है कि अब तो शादी होने वाली है, अब हमने कुछ करके क्या करना, अब क्यों मेहनत करें, अब क्यों अपने करियर के हवाले से कुछ जो है वो मेहनत की जाए, एफर्ट की जाए, या कुछ सोचा जाए, हमने तो शादी करनी है, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये सोच अब बदलने का वक्त है, इसको कैसे बदलें? देखिए, इसको बदलने के लिए आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि ये बिलीव करता है कि शादी इज़ एवरीथिंग और उसके बाद बस आपके साथ जो लोग हैं उन्होंने आपका ख्याल रखना है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप एक कोई कंटेंट या सेटिस्फाइड लाइफ गुजार सकते हैं। ज़िंदगी में कंटेंट होना बड़ा ज़रूरी होता है। अपनी एक स्किल, अपनी एक पहचान, किसी भी तरीके से एक अच्छी हाउसवाइफ की भी ये पहचान है कि वो हर चीज़ मैनेज करती है, बच्चों को मैनेज करिए। इट्स नॉट दैट कि आपने जॉब करनी है, बिजनेस करना है। अगर नहीं भी करना तो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल लोगों को देने के लिए, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए भी एक बैलेंस लाइफस्टाइल की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और उसमें आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि शादी का पर्पज़ ये है कि कोई लोग आपका ख्याल रखेंगे। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है। इसके लिए भी प्रिपरेशंस और प्लानिंग ज़रूरी है। बिल्कुल। जो लोग ये सोच ही करते हैं कि बस अब आराम करना है, खाना है, पीना है, कपड़े पहनने हैं, तो वो बहुत ही गलत सोच है। मेरा ख्याल से तो बहुत हद तक चेंज हो भी रहा है, लेकिन स्टिल प्रैक्टिकल लेवल पे होना चाहिए। लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि शादी एक चैप्टर है आपकी लाइफ का, बाकी सारे चैप्टर आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए कि आप सब कर देंगे इग्नोर तो आप कुछ टाइम के बाद अपनी ज़ात से भी उकता जाएंगे। आपको अपनी ज़ात से भी वो गिला ही रहेगा कि क्या ज़िंदगी है। अक्सर हम एक ही पैटर्न पे, एक ही डायरेक्शन पे चल रही है, और कभी कभी बहुत लेट हो जाता है चीज़ें करेक्ट करना। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रेजेंट में रहते हुए ही प्लानिंग करें अपने फ्यूचर के हवाले से, और कोई ना कोई चेंज खुद से डेवलप करें। क्योंकि जहां हम फ्यूचर की बात करें, मुस्तकबिल की प्लानिंग की बात करें, वहीं हमने एक कौम के तौर पे भी अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है कि हम किस तरह से अपने मुल्क को तरक्की की जानिब मज़ीद तेज़ी से लेके जा सकते हैं। अपने तीनों मेहमानों से इस हवाले से ज़रूर जानेंगे कि मुल्क का मुस्तकबिल जब हमने सोचना है, जब एक कौम के तौर पर हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना है और सोचना है कि हम किस तरह से रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं, तो वहाँ किन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है, किस तरह से जो है दूसरों को गाइड करना है और ख़ुद अपने लिए एक राह हमवार करनी है, उसके लिए कितनी एफर्ट करनी है। जानते हैं एक ब्रेक की जाने, बड़े ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक। माजी से सबक, हाल पर एतमाद और मुस्तकबिल की तैयारी, ये तमाम तर चीज़ें किस तरह से जो है वो हम पूरी कर सकते हैं और इनको बेहतरीन तरीके से प्लान करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। मुल्क का फ्यूचर प्लान करना है, मुल्क को मज़ीद तेज़ी से तरक्की की जानिब लेकर जाना है और अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाना है ताकि हम एक महज़ब कौम कहलाए जा सकें। अयाज, जहाँ मुल्क के मुस्तकबिल को हम डिस्कस करें वहाँ पर भी हमने इन तीनों चीज़ों को देखना है कि माजी से सबक हासिल करना है कि माजी में हमने जो गलतियाँ की वो अब हम हाल में ना दोहराएं और मुस्तकबिल के लिए कंसर्न हो जाएं। कितनी एफर्ट करनी है बीइंग अ कौम? इसके लिए एफर्ट ज़्यादा शायद ना करनी पड़े, लेकिन अपनी सोच को थोड़ा सा डायरेक्शन शायद उसकी पॉजिटिव करनी पड़ेगी। हम अगर ये सोच लें कि हमने अपनी डिस्कशंस में हुकूमत की नाअहलियों को या लोगों की एंड से कोई चीज़ की कमी को डिस्कस नहीं करना, ये हम अपना मोटो बना लें कि हमने कभी भी किसी भी किस्म की किसी की तरफ से डेफिशिएंसी को डिस्कस नहीं करना। अपने ऊपर ये पॉलिटिकल एफिलिएशन सबके अंदर है, डेफिनेटली होती है, फिर भी हम अगर डिस्कस करना छोड़ दें और खुद को ये एक टारगेट दे दें कि जिस चीज़ को हम गलत समझ रहे हैं हम उसको ठीक करने के ऊपर अपने तौर पे लग जाए एज इंडिविजुअल। हम ये मत सोचें कि हमारे साथ बैठा हुआ बंदा गार्बेज के साथ क्या कर रहा है किसी पार्क में, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें डिस्कार्ड नहीं करना वहाँ पे ग्रास के ऊपर, हमें किसी बिन को तलाश करना है। ये तो एक चीज़ है। दूसरा, ओवरऑल भी पूरे मुल्क में अंदर हमें पता होना चाहिए कि मुल्क के कैसे भी हालात हों, हमारे मुल्क में अगर तमाम लोग भी वायलेशन कर रहे हैं लॉ की, तो हमें पता होना चाहिए एज इंडिविजुअल कि हमें वायलेशन नहीं करनी है। वो सिर्फ सिग्नल ही की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर्स की बात है। हमें अगर रोड के ऊपर किसी से अगर बात करनी है तो वी शुड नो कि हमारे बोलने के लहजे में क्या तरीकाकार होना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से किसी को ऑफेंड ना करे। और हमारा एक बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि हर बंदा एक वेलकमिंग बिहेवियर हमारा होना चाहिए हर किसी के साथ। एक एग्रेसिव बिहेवियर और ये चीज़ें हमें कभी भी कौम नहीं बना सकती। बिल्कुल, हमें इन चीज़ों से एक तो बाहर आना होगा। हमें ये सोचना होगा कि हर बंदे की अपनी ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स हैं, हुकूमत के अपने इश्यूज हैं, लोगों के जो भी ट्रबल्स हैं। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फॉलो द लॉ एंड सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक माई फैमिली टू फॉलो द लॉ। यहाँ तक तो इजीली किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर हम माशरे को चेंज करने के ऊपर डिस्कशंस में हर वक्त ये कहते रहेंगे कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, जहाँ बाकी लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार होंगे, हम खुद भी होते चले जाएंगे। इस चीज़ से एक तो हम कोशिश करें बाहर आ जाएं, और इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी एफर्ट करने की ज़रूरत है कि हम डिस्कशंस में ज्वाइन ना करें। सही, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्कशंस किसी को नतीजा खेज हो तो फिर तो अच्छी बात होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीवी चैनल पे मुझे बोलना पड़ रहा है कि टीवी चैनल्स की भी जो डिस्कशंस है वो कोई इतनी नतीजा खेज नहीं होती हैं। वो अजराहे व्यूअरशिप या एक मछली मंडी बनाने का एक वो तरीका सॉल्यूशंस की तरफ। तो सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अपना मेरा वजूद तो अपने कंट्रोल में है, एटलीस्ट मैं इस पे इम्प्लीमेंट करूं, देन आई विल सी सम अदर्स। और अगेन वो मेरे जो डिपेंडेंट हैं उनको बड़े प्यार और उसके साथ मैं पहले एग्जांपल बनूं, इसके बाद उन्हें कहूं, उनको सुधारने की कोशिश करूं। बड़ी खूबसूरत बात आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले जरूरी है कि मैं एग्जांपल बनूं। अगर मैं खुद कोई चीज पॉजिटिव नहीं कर रहा और मैं बच्चों से दूसरों को सिर्फ नसीहतें कर रहा हूं, तो दैट इज यूजलेस। और हो क्या रहा है, यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम पामाली की तरफ जाते जा रहे हैं। फ्यूचर का जो मामला है, हर बंदे को कहीं ना कहीं जरूर ये इनपुट, ये एक ऑप्शन ज़रूर मिलता है कि वो हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। हम अगर पॉजिटिवली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम खुद आवाज़ार हैं और अके हुए हैं, तो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर अस टू कम अप विद समथिंग गुड फॉर आवर कंट्री। बिल्कुल, हमें ये सोचना है कि इट्स अस जिसके साथ ही मुल्क बना है। बिल्कुल, तो वी आर द ब्रिक्स, वी आर द थिंग जिसके साथ इस मुल्क की सारी खूबसूरती और सारा कुछ है। तो हम ये देख लें कि हाउ ब्यूटीफुल वी आर अबाउट दिस। तो जितना बेहतर हम खुद को संवार सकते हैं तो उतना ही मुल्क का मुस्तकबिल भी संवार सकते हैं। लेकिन इसके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है फ़हीम, कि हम ये रियलाइज़ कर सकें कि हमने ये मुल्क संवारना है, हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी यूथ में, अपने बच्चों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बच्चे जब बड़ों को देखते हैं तो उन्हीं से सीखते हैं। तो ये हमें चाहिए कि मतलब हम उस चीज़ को, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो रूल्स ऑफ लॉ है, उसको फॉलो करें। जब हम फॉलो करेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी यूथ है, वो हमें देखेंगे तो वो भी इंस्पायर होगी और वो भी उसी रास्ते पे चलेंगे।
تو ہیومن ریسورس جو ہے وہ ایک بہت ضروری فیکٹر ہے، اور اس کو ہم پراپرلی جب ہم یوٹیلائز کریں گے تو ایز اے نیشن ہم آگے جا سکتے ہیں. بل گیٹس کی ایک فیمس سینگ ہے کہ مطلب میرے جتنے بھی ایسٹس ہیں، جو بھی مال دولت ہے، ان سب کو لے جائے، لیکن جو میرے امپلائیز ہے وہ میرے ساتھ میں 1 سال میں وہی والا جو ریونیو ہے وہ جنریٹ کر لوں گا. سو مطلب ہیومن ریسورس کا اتنا امپورٹنس ہے. ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس میں بھی ہم خود یہی کہہ رہے ہیں کہ گرو فاسٹ ان یور ایج اور یوٹیلائز دا ہیومن کیپٹل. جب ہم ہیومن کیپٹل کو پراپرلی یوٹیلائز کریں گے تو ہم ایز اے نیشن کافی آگے جا سکتے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ مطلب جو آپ کا ہیومن ریسورس ہے، جو آپ کا ہیومن کیپٹل ہے، وہ آپ کو آگے جانے میں کافی ہیلپ کرتا ہے اگر آپ اس کو پراپرلی یوٹیلائز کریں. بالکل، اس کے لیے پازیٹیوٹی کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا کردار اس میں بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرنے میں. ایک پوسٹ کر دی، اس کے پیچھے سب لگ گئے، اور اس میں پھر ڈیولپمنٹ ہمیں اس طرح سے نظر آتی ہے کہ مزید نیگیٹیوٹی کو ہم پروموٹ کرتے چلے جاتے ہیں، ایک نقطے کو ہم پہاڑ بنا دیتے ہیں. یہاں بھی سوچ کو چینج کرنا ہے تاکہ مستقبل میں جتنے بھی ہم نے ماضی سے جو ہے وہ غلطیاں کی ہیں وہ نہ حال میں پریکٹس ہو سکیں، نہ مستقبل میں ان کو ہم مزید ڈیولپ کر سکیں. ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم ایز اے نیشن ہم ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. اور یہی ہے کہ مطلب لوگوں کو کرٹیسائز کرنا، نہ کہ اس کو جو کام ہم کر رہے ہوتے تو لوگ آگے سے کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی اس کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوتا یا کوئی بھی یہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو یہی چیز ہے، میں ہمیشہ سے موسٹلی یہی کہتا ہوں کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، یہ ایک ایسا ٹرمینالوجی ہے کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جب کوئی آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو اس طرح لیں، اس چیز کو پازیٹیو لیں کہ آپ میں مطلب اس چیز کا ڈیولپمنٹ آ جائے آپ میں. آپ اس چیز کو اس طرح سے ایریڈیکیٹ کر لیں کہ آپ کو وہ پازیٹیوٹی طرف لے جائے، اور جو چیز ہے یا جس کی وجہ سے لوگ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، آپ کی کیریئر ڈیولپمنٹ، آپ کی جو باقی جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن وہ آپ کو کنسٹرکٹیو وہ آپ کے لیے پروو ہو جائے. تو آپ اس چیز کو اسی طرح مطلب لے لیں تو اس طرح کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ہم پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی اچھی سجیشن آپ نے دی نازیہ. ایک اور ہمارا نیشنل بیہیویئر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی ایک غلطی کو ہم کبھی بھی نہیں بخشتے، اسے بار بار جتا کے بار بار کہہ کے اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ شاید وہ انسان دوبارہ سٹیپ اٹھاتے ہوئے بھی ڈرے، یا پھر وہ فیلئر اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتا ہے کہ مستقبل میں وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں کبھی کامیاب ہوں گا. اس سوچ کو کس طرح سے بدل سکتے ہیں ہم؟ جو جیسے کچھ نیشنز ہوتی ہیں جو بلڈ کرتی ہیں اپنی ہی نیشن کو. انفارچونیٹلی ہماری نیشن میں بہت سارے ایلیمنٹ ایسے ہیں جو کہ ڈسٹرکشن پہ، ڈی موٹیویشن پہ، کرٹیسزم پہ بس ایز این آرمی بیٹھا ہوتا ہے، اور ان کی اپنی لائف بھی کوئی اتنی زیادہ کنسٹرکٹیو نہیں ہوتی، تو وہ شاید اس میں ہی زیادہ ایکسپرٹ ہیں. صحیح. ڈسپوائنٹمنٹ ہی ہے تو پھر ڈسپوائنٹمنٹ کو ایسے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج دے دیں جلدی سے ان کو. دیکھیں اس میں میسج صرف یہ ہے کہ آپ if you want to see the change, start with yourself. اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے آپ میں وہ آپ کمال پیدا کر لیں کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کو 2 بول اچھے ضرور بول دیں. کسی کی لائف میں اس کی فیلیئرز اور ڈس اپوائنٹمنٹس کو اپرچونٹی نہ سمجھیں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اس کو یہ اپرچونٹی سمجھیں کہ میں اس کو اس ٹف ٹائم میں کیسے گائیڈ کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں. بہت اچھی بات. فہیم، آپ کا کیا پیغام ہے ہمارے ویورز کے لیے؟ جلدی سے ایک لائن میں پیغام دے دیں. یہی ہے کہ اچھا سوچے، اچھا کرے، اور اپنا بھی اچھا سوچے اور دوسروں کا بھی بھلا سوچیں. ایاز، ون لائن میسج. بی پرفیکشنسٹ اباؤٹ یور سیلف انسٹیڈ آف کرٹیسائزنگ ادرس. واہ کیا بات ہے جی. آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو بھی آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، جس میں ہم نے ان ڈیٹیل جانا کہ اپنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح سے اپنے کریئر کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور کتنا ضروری ہے کہ ایک بہترین پروفیشن کو آپٹ کرتے ہوئے، ایک کریئر کا انتخاب کرتے ہوئے ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ایپٹیوڈ کو، اپنے انٹرسٹ لیول کو جانیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماضی سے سبق سیکھیں، اپنے حال کو پراعتماد بنائیں، اور اپنے مستقبل کو ضرور ڈیزائن کریں. اس کی بہتری کے لیے تیاری کرنا کیوں ضروری ہے وہ بھی ہم نے جانا. اپنے ملک کے مستقبل کو کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں، اس کے لیے کس طرح سے ہم رسپانسبل بن سکتے ہیں اور ایک سٹیپ اٹھا سکتے ہیں اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھتے ہوئے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کو سنوارنا ہے، اس کے مستقبل کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے. اگر یہ ذمہ داری ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو یقیناً آنے والے وقت میں ہم بہترین اس کا جو ہے وہ پھل حاصل کر سکیں گے. یہی پیغام ہے. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. آج جتنی بھی باتیں ہوئیں، جتنی بھی سجیشن سامنے آئیں، وہ آپ کے لیے کتنی ہیلپ فل ثابت ہوئی، اس کے حوالے سے بھی اپنے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.